अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। अजीज़ान मन, साद रिजवी का पता तो चल गया ऑफिशियली, और वही पता चला जो मैंने बताया था आपको। लेकिन गेम अंदर खाते चल क्या रही है वो वाजे करना चाहूंगा, और कुछ मजीद गेम ऐसी खोलूंगा कि लग पता जाएगा उन लोगों को जिन्होंने कल से स्टोरी आई हुई। और आपसे खास तौर के ऊपर दरखास्त है, मैंने ये वीलॉग किया है कल रात। कल अगर आप देखें, मेरे कत्ल का प्लान बेनकाब हुआ है। आईएसआई ने किसको सपारी दी, और इसकी वजह से इस वक्त जो है वो लूज मोशन लगे हुए हैं आर्मी हाउस के अंदर भी। डीजीआईएसआई को भी लूज मोशन लगे हुए हैं, चेयरमैन पीटीए को भी लूज मोशन लगे हुए हैं, क्योंकि ये लोग बेनकाब हो रहे हैं और बड़े गंदे तरीके से बेनकाब हो रहे हैं। ओरिजिनल स्टोरी जो है वो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कल आते ही ब्लॉक कर दी। ओरिजिनल स्टोरी ये मैं आपको दिखा रहा हूं। दिस वाज द ओरिजिनल स्टोरी जो मैंने आपको कल बताई थी। एबीपी न्यूज ने की थी ये स्टोरी, और इसमें साबका डीजीआईएसआई के अपने भांजे का नाम आ रहा है। और इसमें जारी बात है मेरे कत्ल का प्लान है, कैप्टन हैदर मेहदी के कत्ल का प्लान है। कैप्टन हैदर मेहदी से तवक्को नहीं की जाती, लेकिन वो कहा जाता है कि जनाब वो इतने ज्यादा इस मामले में अपनी जान के बारे में फिक्रमंद थे कि उन्होंने इसके ऊपर कमेंट भी नहीं किया। लेकिन चेयरमैन पीटीए, डीजीआईएसआई, आसिम मुनीर, नंबर 1 सबका जिक्र है। और स्टोरी आपने अभी तक तो छुपा ली है, लेकिन कब तक छुपा पाएंगे? और इसकी लोग पाकिस्तान से गिला कर रहे थे कि जी स्टोरी हम तक ब्लॉक है। वीपीएन लगा के प्लीज इस स्टोरी को एक्सेस कीजिए, और इस प्लीज इस वीलॉग को देखिए। नहीं देखा तो इसके अंदर उसी स्टोरी के ऊपर बेस करके मैंने ये स्टोरी शेयर भी की है और ये बात की है। मेरे कत्ल का जो प्लान है ये बेनकाब हुआ है, और ये एक तहकीकात इस वक्त चल रही है, और ये बात आगे यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली, इससे आगे भी जाने वाली है और जाएगी और लग पता जाएगा। आप फिक्र न करें, ये मेरा आपसे वादा है जो मैंने आपसे किया था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बार बार ये एक बात बताता चला आया, मैंने इसके ऊपर आप ये देख लीजिए कि मैंने आपको बकायदा वीलॉग यहाँ पे मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर। मैंने आपको करके बताया कि साद रिजवी का पता चल गया है और साद रिजवी आईएसआई की हिरासत के अंदर है। और ये मेरे इस मौजूदा चैनल के ऊपर सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको मिल जाएगी वीडियो। और बकायदा तौर के ऊपर उस बात की तस्दीक जो है वो अब खुद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से कर दी गई है। ये आपको नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जनाब मोहम्मद उमैर साहब ने पोस्ट किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तस्दीक करती है कि मरकजी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी खुफिया एजेंसियों की गैर आईनी, गैर कानूनी, मावराए अदालत, गैर एलानिया और बिला जवाज जबरी तहवील में है। तर्जुमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ये बात मैं आपको कंफर्म करके बार 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 ये बात बता चुका हूं, और 8 नवंबर को मेरी जो खबर थी आपने उसी की तस्दीक की है। सबूत आपके पास स्क्रीन पे हाजिर है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि साद रिजवी से ऐसा क्या काम करवाना चाहती है आईएसआई, जो मैंने आपको बताया था, और इनके भाई से कि उनको इन्होंने कैद करके रखा हुआ, या टीएलपी से क्या ऐसा वो काम करवाना चाहते हैं और इनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा गुज़िश्ता से पविस्ता आपको लेके जाऊंगा और कुछ जो है चौंका देने वाले इंकशाफात भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है तो ये मेरी 16 मई 2022, ठीक है, 16 ऑफ मई 2022 की पोस्ट है साद रिजवी से मुतल्लिक, जो मैंने पोस्ट की थी। और मैंने कहा था कि लो जी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा हाफिज साद रिजवी साहब ने इंपोर्टेड हुकूमत की बाबत अपना मौकफ वाजे कर दिया। हुण आराम है पटवारियों से और पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट से। उस दिन का साद रिजवी का बोझ चल रहा है। क्या कहा था वजारत उस्मा पाकिस्तान के अंदर हो रही, वजारत उस्मा पाकिस्तान के अंदर हो रही, और मुल्क पाकिस्तान है, इसके अंदर सीटा से बैठे, लेकिन एक नायल को जाकर मशवरा किया जा रहा कि इलेक्शन कराइए कि ना कराइए। इस मुल्क की इस तो बड़ी की मतलब बुरे दिन नसीबे बदनसीबी देख सकते हैं कि एक नायल शख्स गद्दार खत्म नबूवत, कातिल शहीद नामूस रिसालत और जनाब खत्म नबूवत के अंदर तरमीम की थी, और जो कुछ बन पाया उसे तरमीम की थी। मुल्क का गद्दार, वतन का गद्दार, मोदी का यार, जनरल का यार, उसको जाके पूछा जा रहा है मुल्क के अंदर इलेक्शन कराइए कि ना कराइए। फिर तुसी कहंदे हो साडी वफादारी मशकूक ना करो, सानू सियासत के अंदर ना घसीटो। ये पूछा तो जाएगा ना कि जिन्होंने तुसी सीट पे बिठाया वो किस तरह चले गए उस शख्स को पूछन कि ओ माई बाप है पाकिस्तान दा, ओ मामा लगा पाकिस्तान दा, उन्हें कश्मीर आजाद कराया, उन्हें कारगिल की जंग लड़ी, उन्हें नामूस रिसालत 295 सीधे पैरों दिता, उन्हें की किया
انہیں کچھ بھی نہیں کیتا, اس نے اس ملک میں لٹ کے کھادا, اور اس شخص کو مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے نہ کرائیے, اور وہ تو بیٹھ کے حکومت چلائے گا. ویسے ڈب مرن کا مقام ہے سارے واسطے, اور پاکستانیوں نے سوچنا چاہیے کہ اجے تواڈے دل وچ اس بچڑے دی محبت نکلی نہیں. کڑا دن آئے گا, 70 سال ہو گئے, ایک اڑتا کہندا جی روٹی کپڑا مکان, دوسرا اڑتا کہندا جی میں جناب ترقی لے آواں گا, تیسرا اڑتا کہندا جی میں تبدیلی لے آواں گا. سارے نو آزمان ہی بیٹھے کہ کس چیز کا تانوں انتظار ہے؟ کوئی آسمان تو چیز اترے گی, تہاڈا وطن سوارے گی, تہاڈی عزت کا خیال رکھے گی, تہاڈے آقا مولا دے حرمت دے اوتے پہرا دے گی. کون کیڑی حکومت آئے گی؟ وہ ایک کوئی ہے کہندے نے امریکہ نو جواب, میں گارنٹی نال کہنا اس ملک دے شخص کی ضرورت نہیں کہ امریکہ دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے, اور رشیا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے, اور چائنا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے, کیونکہ تسی سارے سود خور ہو, تسی پورے ملک دی معیشت سود تے چلا رہے ہو. تے جس نے رب رسول جب سعد رضوی صاحب نے یہ بات چیت کی تو سعد رضوی صاحب نے براہ راست پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا, نمبر 1. نمبر 2, نواز شریف کو چیلنج کیا, پنجاب سینٹرک گریٹر پنجاب مائنڈ سیٹ کو چیلنج کیا, پنجاب میں رہتے ہوئے خود پنجابی ہوتے ہوئے, اس لیے وہ نشانے کے اوپر آئے. اب چاہتی آئی ایس آئی یہ تھی, آئی ایس آئی کا جو نیو نارمل ہے, اب یہاں پہ جو بات بتائی گئی, اور یہ میں آئی ایس آئی کے جو پاکستان انٹیلیجنس کمیونٹی کے ڈائریکٹ ذرائع ہیں ان کا دعویٰ براہ راست ان کو کوٹ کر کے کہتا ہوں, یہ جس طرح ان کو اب پتہ چل گیا, آپ کہہ رہے ہو کہ طریقے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں ایگزیکٹلی آپ وہی کہہ رہے ہیں, طریقے لبیک پاکستان ایگزیکٹلی وہی کہہ رہی ہے کہ سعد حسین رضوی خفیہ ایجنسیوں کی غیر آئینی, غیر قانونی, ماورائے عدالت, غیر اعلانیہ اور بلا جواز جبری تحویل کے اندر ہے. یہاں پہ میں آپ کو واضح طور کے اوپر بتاتا ہوں کہ پچھلے 20 سال سے آئی ایس آئی کے اپنے جو اور ملٹری انٹیلیجنس کمیونٹی اور پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے افسر کہتے ہیں کہ پچھلے 20 سال میں خاص طور کے اوپر بے نظیر بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو قتل کیا گیا, جو کہ جس کے اندر براہ راست پاکستان کی فوج انوالو تھی, آئی ایس آئی انوالو تھی, میں ثبوت بھی پیش کرنے جا رہا ہوں آگے چل کے, اور لوگوں کو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں جو کہ ابھی بھی موجود ہیں یہاں پہ, اگر ان کو رستے سے نہ ہٹایا گیا. اور بالکل نہیں, زرداری مرداری لوگ کرتے ہیں, زرداری کے اوپر الزام لگایا گیا, زرداری نہیں ہے بھائی, اس کے اندر پورے پاکستان جاتا ہے کہ مشرف انوالو تھا, آئی ایس آئی انوالو تھی, لیکن بندے کون تھے گراؤنڈ کے اوپر سے تو صرف آرڈرز آئے تھے, گراؤنڈ پہ کام کس نے کیا؟ اس قتل کے بعد, بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد سے, اسیسینیشن کے بعد سے آئی ایس آئی نے پچھلے 20 سال میں خاص طور کے اوپر ایک نیو نارمل کریٹ ہوا, جس مرضی کو اٹھا لو, جس مرضی کو ڈک دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آئی ایس آئی کے جو سی ٹی سیکشن کے اسلام آباد کے اندر سیل ہیں, یا ان کی جو بلیک سائٹس ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح لگتا ہے کہ سیریا ہے یا گوانتنامو بے ہے. آئی ایس آئی کے سیلز میں اس طرح عراق اور سیریا سے برے حالات کے اندر لوگ پڑے ہوئے, اور اس فسطائیت کے خلاف اگر عوام نہیں اٹھے گی تو پھر کچھ بھی نہیں بن پائے گا. لیکن پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قید میں ہونے کے باوجود بھی سعد حسین رضوی کے خلاف ایک میسو کیمپین چلائی گئی, حکومتی لفافی سعد رضوی کی اے آئی آڈیوز پوسٹ کرنا شروع ہو گئے, اور یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے 13 اکتوبر 2025 کو یہ رپورٹ کیا ہوا ہے. اس کی اب کیا وجہ ہے آپ کو سمجھنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر مثال کے طور کے اوپر اس وقت موجودہ حالات یہ ہیں کہ آئی ایس آئی کلدن تنظیموں کے ہیڈ کوارٹرز رن کر رہی ہے, اور ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. مثال کے طور کے اوپر سپاہ صحابہ پاکستان جو کلدن بین الاقوامی تنظیم ہے, اس کا ہیڈ کوارٹر رن کیا جا رہا ہے. مولانا لدھیانوی صاحب کے ساتھ ایک باقاعدہ ایس ایس جی کا صوبیدار 24/7 ہوتا ہے, 24/7 ان کے ساتھ ہوتا ہے. سپاہ صحابہ کا بھی ہیڈ کوارٹر چلایا جا رہا ہے کراچی کے اندر, اور لشکر جھنگوی کا ہیڈ کوارٹر بھی چلایا جا رہا ہے. آئی ایس آئی اس کو مینج کر رہی ہے. ریجنٹ پلازا والا دفتر جو ہے, آپ بریگیڈیئر عباسی سے پوچھیں یا دوسرے بریگیڈیئر صاحب سے آپ پوچھ لیں جو نیوی کے کوموڈور صاحب ہیں, ان سے پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. نام چاہیے تو اصل والے نام بھی بتا دیں گے آگے چل کے. لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ ایسٹس کے طور کے اوپر کراچی میں, کراچی کی سندھ گورنمنٹ کو مینج کرنے کے لیے ان کو وہاں پہ رکھا گیا ہے, اور پورے پاکستان کو کیونکہ کراچی چلاتا ہے, کیونکہ پیسہ کراچی سے آتا ہے, تو اس لیے کراچی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے آپ نے دہشت گرد پالے کراچی میں. وہ لمبے بالوں والا راجا جو ہے, جو یوں بینڈ پہنتا ہے بالوں کے اوپر, وہی ہے نا چلا رہا ہے تمہارا ہیڈ کوارٹر. مزید بتاؤں کچھ؟ بتاؤں گا, فکر نہ کریں, سب کا بتاؤں گا. تو ایک طرف تو یہاں پہ کراچی کو جس طرح کنٹرول کیا گیا اس طرح کے ایلیمنٹ سے,
جو کہ ظاہری بات ہے دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں, کالعدم تنظیموں کے ممبران ہیں, ان کے ذریعے کنٹرول کیا گیا ہے. اور خیبر پختونخوا میں کیونکہ بہت زیادہ بول رہا ہے سہیل آفریدی اور باقی لوگ بہت بول رہے ہیں, تو وہاں پہ نئے سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں جماعت الدعوہ کے. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ آپ کو جماعت الدعوہ, جس کو اب جیش محمد, ان کے نئے جو سینٹرز ہیں وہ مانسیرا کے ایریا کے اندر جہاں پہ ایک دفعہ اٹیک بھی ہوا تھا, وہاں پہ نئے سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں. ان کے ذریعے کے پی کے کو کنٹرول کرنا مقصود ہے, جس طرح یہاں پہ کراچی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے ان سینٹرز کے ذریعے. اور ایک گریٹر پنجاب کا منصوبہ چلایا جا رہا ہے, جو پاکستان اگر تباہ و برباد ہوتا ہے, ایران کے بعد پاکستان کی باری, اور جو یہ پلان نواز شریف کا اور عاصم منیر کا چل رہا ہے, اس کے اوپر علیحدہ ویلاگ جو ہے وہ حاضر ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن اس کو اگر اب نواز شریف کو پر لگ جاتے ہیں کسی صورت میں, یا فرض کیا انڈینز کہتے ہیں کہ بی جے پی نے پولیٹیکل کیپٹل نواز شریف پہ لگایا, ظاہری بات ہے عاصم منیر اور نواز شریف کے مقابلے میں وہ نواز شریف کو سپورٹ کریں گے, نواز شریف کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, تو نواز شریف کے سر کے اوپر ایک ایسی تلوار لٹکنی چاہیے جو اس کو کنٹرول کر سکے. اور 2022 سے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سعد رضوی جو ہے وہ کھل کے نواز شریف کو انہوں نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے, اور سانحہ مرید کے اندر جو قتل عام ہوا اس کی ذمہ داری مکمل طور کے اوپر ٹی ایل پی کو اس وقت گروم کیا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ مریم نواز نے کروایا ہے سب کچھ. حالانکہ ظاہری بات ہے مریم نواز کی اوقات تو نہیں ہے, کیونکہ یہاں پاکستان تو پورا جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ آئی ایس آئی رینجرز وغیرہ کے تھرو چلاتی ہے, لیکن پاور سینٹرز تو موجود ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ سیاسی رائیولری یہ نواز شریف ہی کی خواہش, پی ایم ایل نواز کی خواہش, آئی ایس آئی میں ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عاصم منیر سے کی گئی کہ یہ ووٹ بینک ٹی ایل پی کا ہمیں لے کے دو, اور ٹی ایل پی کا مقابلہ جو ہے پتہ صاف کرو. عمران خان کا تو تم نے چلو مائنس کر دیا, لیکن وہ ابھی بھی زندہ ہے, ٹی ایل پی کو کنٹرول کرو. یہ خواہش کا اظہار مریم نواز کی طرف سے آئی ایس آئی کے کہنے کے مطابق, فوجی کیمپ کے کہنے کے مطابق کیا گیا, اور اس لیے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. اور اب ٹی ایل پی کو جس طرح کراچی کے اندر میں نے آپ کو بتایا کالعدم تنظیموں کا استعمال کیا جاتا ہے کراچی کنٹرول کرنے کے لیے, اور ابھی تک ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا, لیکن وہ کنٹرول ظاہری بات ہے کسی وقت کسی کو بھی مار دے اٹھا دے, جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ ایک نیو نارمل کریٹ ہو چکا ہے, تو انہی کے ذریعے اٹھواتے ہیں نا. آئی ایس آئی کے پاس اپنے کوئی مین پاور تو نہیں ہے نا, آئی ایس آئی یا پولیس کے ذریعے کام کرواتی ہے, یا سی سی ڈی کے ذریعے, یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنایا ہوا اپنے لیے, یا رینجرز یا ایف سی کے ذریعے کام کرواتی ہے ان کے. اور وہ بھی کام جہاں پہ لنک اپ تو اسٹیبلش ہو جاتا ہے نا, پولیس بھی بول دیتی ہے, بیان دے دیتی ہے, ایف سی والے بھی بیان دے دیتے ہیں, رینجر بھی بیان دے دیتی ہے, تو جو کام بالکل سیف سیکیور کرنا پڑتا ہے, جس طرح بے نظیر بھٹو کا قتل ہے, تو وہاں پہ ایسٹس کو یوز کیا جاتا ہے کرمنل ایلیمنٹس کو, کالعدم تنظیموں کے لوگوں کو. اور جب ان پہ ہاتھ پولیس ڈالتی ہے یا آئی بی ڈالتی ہے, تحقیقاتی ادارے ڈالتے ہیں, تو آئی بی کی ڈائریکٹر کی گاڑی چھین لی جاتی ہے کراچی سے, یا ان کو بتایا جاتا ہے اپنی اوقات کے اندر رہو, یا ان کو پوسٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور اپنے ایسٹ کو چھڑوا لیا جاتا ہے. یہ ہوتا چلا آیا ہے. عمر شاہد حامد صاحب کے والد صاحب سہولت مرزا والا جو کیس ہے, سہولت مرزا کس کا ایسٹ تھا وہ بھی بتائیں گے آپ کو, لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے, طریقہ واردات ہے ایس آئی کا, جس کے تحت وہ اپنے اثاثے کریٹ کرتے ہیں سیاسی قوتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پیسہ کنٹرول کرنے کے لیے. اور یہاں پہ ٹی ایل پی کو تیار کیا جا رہا ہے, اور واضح طور کے اوپر ابھی تک سعد رضوی صاحب شاید راضی نہیں ہوئے, اسی وجہ سے کام کیا جا رہا ہے. ٹی ایل پی کو تیار کیا جا رہا ہے پنجاب کا دل لاہور کنٹرول کرنے کے لیے, اور اس کو کیونکہ ٹھیکہ دے دیا گیا نون لیگ کو, تو نون لیگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹی ایل پی کو تیار کیا جا رہا ہے. اور جب تیار ہو جائے گی تو ان کو لانچ کیا جائے گا. لگتا تو نہیں ابھی تک وہ تیار ہے, نہیں تو سعد رضوی صاحب جو ہے وہ آزاد ہو چکے ہوتے, اور ٹی ایل پی کو یہ بیان نہ جاری کرنا پڑتا کہ جناب یہ ایجنسیوں کی, مطلب آئی ایس آئی کی قید کے اندر ہے. یہ گیم چلایا جا رہا ہے. کیا اس طرح پاکستان چلتا رہے گا؟ کیا اسی طرح بلیک میلنگ, بین الاقوامی دنیا کو نیوکلیر بلیک میل کرو, اور اندر ان سے دہشت گردوں تنظیموں سے بلیک میل کروایا جائے اور چلوایا جائے کام؟ کیا اسی طرح ہوتا رہے گا؟ اور جو بولے عادل راجہ بولے تو اس کا قتل کروا دو, اس کی سپاری دے دو. کیا اس طرح یہ کام چلے گا؟ اور اگر لگے کہ نہیں یار یہ بات ہاتھ سے نکل رہی ہے تو بین کروا دو. میسو کوئی سٹوری کی جا رہی ہے, راہ رو کرو, نہیں یہ دشمن ہے. کب تک چلے گا اس طرح پاکستان؟ میرا آپ سے سوال ہے, اور اس سوال کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.